औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त सूरह बकरा पढ़ रहे हैं। हम इंशाल्लाह आयत नंबर 80 से अपनी बात को शुरू करेंगे। ये लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ चंद रोज़ जहन्नुम में रहेंगे। उनसे कहो कि क्या तुम्हारे पास अल्लाह ताला का कोई परवाना है? अगर है तो यकीनन अल्लाह ताला अपने वादे का ख़िलाफ़ नहीं करेगा, हरगिज़ नहीं, बल्कि तुम तो अल्लाह के ज़ुम्मे वो बातें लगाते हो जिन्हें तुम नहीं जानते। कुछ यहूदियों का ख्याल था कि हम लोग तो सिर्फ चंद रोज़ ही जहन्नुम में रहेंगे। हालांकि खुदा कैसे ये कह सकता है, और खुदा ने तो कभी भी किसी भी किताब में ये नहीं कहा, ना तौरात में ऐसा कोई हुक्म था। तो उनका ये गुमान था कि शायद दुनिया जो है 7000 साल है, दुनिया की ज़िंदगी, टोटल ज़मीन की उम्र, तो हमें सिर्फ 1000 साल की बजाय 1000 के बदले में एक दिन की मिलेगी। इस तरह 7000 साल की बजाय हमें 7 दिन में वो चीज़ कवर हो जाएगी। कुछ यहूदियों का ख्याल था कि हमें सिर्फ 40 दिन अज़ाब मिलेगा, क्योंकि 40 दिन हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में बछड़े की पूजा की थी, तो उसका अज़ाब जो है पूरी कौम, पूरी नस्लों तक जाएगा। हालांकि अल्लाह ताला ने तो ऐसा कोई असूल नहीं वाज़े किया। तो अल्लाह ताला कहता है कि जो बातें मैंने नहीं की, तो आप क्यों वो अपनी तरफ से वो बातें कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए, अभी पिछली लेक्चर में भी ये बात हुई थी कि हमें अपनी तरफ से कोई गुमान अल्लाह की तरफ से नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने अमाल पर नज़र रखनी चाहिए कि हम सीधे रास्ते पर रहें। आयत नंबर 80, जिसने भी बुरे काम किए हैं। आयत नंबर ये 81 है, यकीनन जिसने भी बुरे काम किए और उसकी नाफरमानियों ने उसे घेर लिया, वो हमेशा के लिए जहन्नुमी है। आयत नंबर 82, और जो लोग ईमान लाएं और नेक काम करें वो जन्नती हैं जो जन्नत में हमेशा रहेंगे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहा है कि किसी का भी कोई गुमान, कोई फजीलत काम नहीं आएगी। कोई यहूदी किसी गैर यहूदी से बरतर नहीं, कोई ईसाई किसी गैर ईसाई से बरतर नहीं, कोई बरहमन किसी गैर बरहमन से बरतर नहीं, कोई सफ़ेद किसी काले से बरतर नहीं। जिसने भी गुनाह और बुरे अमाल किए, वो किसी भी नस्ल, किसी भी ज़ात, किसी भी ग्रोह से ताल्लुक़ रखेगा, उसको उसकी पूरी सज़ा मिलेगी। सज़ा और जज़ा के कानून हर नस्ल, हर इंसान के लिए, हर मज़हब के लिए एक ही तरह के हैं। और जो लोग ईमान लाएं और नेक अमल करें वही जन्नत में रहेंगे। और सिर्फ एक ही मेयार है इंसान के जो है बुलंदी का, इंसान के बाकिरदार होने का, इंसान के जन्नत में जाने का, अच्छी जज़ा का, वो ये है अच्छे अमाल, कि जो लोगों का अमल अच्छा होगा सिर्फ वही लोग जन्नत में जाएंगे, वही लोग दुनिया में फलाह पाएंगे, वही लोग जज़ा और इनाम पाएंगे। तो अल्लाह ताला का सिर्फ एक ही मेयार है और कोई मेयार नहीं है। ये बात इस सूरत में यहूदियों के लिए मेनली कही जा रही है, और ये हर दौर के लिए एक सबक है कि सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम में भी है, कुरान पाक में है कि तुम में से बेहतरीन वो लोग हैं जिनका इखलाक सबसे अच्छा है, तुम में से बेहतरीन वो लोग हैं जिनके अमल सबसे अच्छे हैं, जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले सालिह किए। आयत नंबर 83, और जब हमने बनी इसराइल से वादा लिया कि तुम अल्लाह ताला के सिवा दूसरे की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, इसी तरह कराबतदारों, यतीमों और मस्कीनों के साथ और लोगों को अच्छी बातें कहना, नमाजें कायम रखना और ज़कात देते रहना, लेकिन थोड़े से लोगों के अलावा तुम सब फिर गए और मुँह मोड़ लिए। इसमें वो 10 कमांडमेंट्स का जिक्र है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दी थी, 10 अहकामात। इसमें सबसे पहले जिक्र है अल्लाह ताला पर ईमान लाने का, और उसके फ़ौरन बाद वालिदैन के हकूक़ का। वालिदैन के हकूक़ का जिक्र कुरान पाक में ईमान के फ़ौरन बाद 4 मुकामात पर है। यानी अल्लाह ताला ने तौहीद के फ़ौरन बाद वालिदैन के साथ उसने सलूक का जिक्र किया है। सबसे पहले ये सूरह बकरा में आ रहा है, उसके बाद सूरह बनी इसराइल में है, उसके अलावा सूरत लुकमान में है, सूरत अनाम में है कि अल्लाह ताला ने तौहीद के फ़ौरन बाद माँ बाप के साथ उसने सलूक का जिक्र किया है। और आपको पता है हमारी तो नमाज भी मुकम्मल नहीं होती जब तक हम वालिदैन के लिए दुआ ना करें। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि आप ईमान लाएं, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें। वालिदैन अगर बुढ़ापे में पहुँचे हैं तो उन्हें उफ़ तक ना कहें, और तमाम उम्र बुढ़ापे में नहीं, हर दौर में हमें अपने वालिदैन के जज्बात का, उनके फीलिंग्स का हमें ख्याल रखना है, उनकी केयर करनी है, उनके हुक्म को मानना है, उनकी इज़्ज़त करनी है, उनका एहतराम करना है, उनसे मोहब्बत करनी है। माँ बाप के अलावा
ہے قرابت داروں کا ذکر، یعنی جو آپ کی قریبی رشتہ دار ہیں ان کے آپ پر حقوق ہیں. جو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو اگنور کرتے ہیں. دیکھیں ہمارا دین ہمیں یہ ہدایت دے رہا ہے کہ ماں باپ کے فوراً بعد آپ کی قریبی رشتہ داروں کے آپ کے حقوق ہیں، ہمیں ان سے اچھا سلوک کرنا ہے. آپ کے جتنا قریبی رشتہ ہے آپ کا اتنا ہی اس کا آپ کے اوپر حق ہے. آپ اپنے اس کے حوالے سے اپنے فرائض کو پورا کرنا ہے اور ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے. اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا ہے. میں نے تو یہاں پر یہ دیکھا ہے کہ لوگ ساری دنیا کو معاف کر دیتے ہیں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو نہیں. باہر دوستی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لین دین کو رکھیں گے، لیکن اسی طرح سے پیار محبت کا سلوک اپنی فیملی کے ساتھ نہیں کرتے ہیں. حالانکہ بلڈ از آلویز تھکر دین واٹر، کہ آپ کے جتنا قریبی ہوتا ہے اس کے دل میں آپ کی جو محبت ہوتی ہے جو بدلتی نہیں ہے وہ غیروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے. باقی اللہ تعالیٰ اچھے دوست آپ کے باہر بھی آپ کو مل سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم مثال لیں تو جہاں ان کے چچا حضرت امیر حمزہ نے ان کا ساتھ دیا، حضرت ابو طالب نے ان کے کام میں ان کا ساتھ دیا، کہ جو بھی ان کے خیالات تھے اسلام کے بارے میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. ان کے کزن حضرت علی مشکل کشا نے ان کا ساتھ دیا. جہاں فیملی نے اتنی جانثاری کی وہاں ان کے دوست حضرت ابوبکر صدیق اور باقی لوگوں نے بھی ساتھ دیا، لیکن فیملی ساتھ ساتھ تھی. بلکہ بہت بڑا رول ادا کرنے والوں میں ان کی فیملی تھی. تو یہ ہے کہ ہمیں ایک بیلنس کے ساتھ چلنا ہے. ہمیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے جو جس جگہ پہ ہے ہمیں ان سے محبت کا، درگزر کا اچھا سلوک کرنا ہے. جو کہ میں بہت لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ ان کی تربیت ہی غلط ہے، کیونکہ والدین کے اپنے اختلافات ہوتے ہیں اپنی فیملیز میں، مدر کے اختلافات ہیں اور فادر کے اختلافات ہیں، وہ اس چکر میں بچوں کو اپنے رشتہ داروں سے دور کر دیتے ہیں. تو یہ بالکل ایک غیر اسلامی بات ہے. ہم ان کو گمراہ کرتے ہیں اور اس طرح وہ یونٹی نہیں رہتی، وہ برکات نہیں ملتی جو ایک دوسرے سے ملنے سے ملتی، آپ کو جو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، جو کچھ آپ سیکھتے ہیں. اور ہمیں اس لیے اپنی فیملی سے ہر طرح سے ہمیں میل جول اور اچھا سلوک کرنا ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کی برکات کیا کیا ہو سکتی ہیں، کہ ایک دوسرے سے آپ کو کتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، کتنی پیار محبت ملتی ہے اگر آپ اپنا دل صاف کریں گے اور واقعی خلوص کے ساتھ اپنے سب فیملی سے ملیں گے تو آپ کے محسوس ہوگا کہ وہ بھی آپ کو بہت زیادہ پیار محبت سے مل رہے ہیں اور باہر کے لوگوں سے بھی کہیں زیادہ پیار اور محبت آپ وہاں پر پائیں گے، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے. خدا تو کہتا ہے رحمی رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی آپ کی مدر اور فادر سے جو جڑے ہوئے ڈائریکٹ ریلیشنز ہیں، فرسٹ کزنز، فرسٹ ریلیشنز جو ہیں، جو ان کو توڑے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں کہ مومن کبھی بھی اپنے رحمی رشتوں کو نہیں توڑتا. تو جب خدا نے ایک فیصلہ کر دیا تو اس کے اندر رہنے میں، اس کا پورا کرنے میں ہی بہت ساری برکات اور فائدے اور بہت ساری خوشیاں اور کامیابیاں ہیں. اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ آپ نے یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، کہ کہیں کوئی یتیم دیکھیں تو آپ نے اس کا خاص طور پہ اس کے لیے جو کچھ بھی آپ کر سکیں، مالی مدد، ہمدردی، اچھا مشورہ، تو آپ اس کے لیے کریں. مسکین جو محتاج ہیں، جو غریب آپ دیکھیں، ان سب کی آپ مدد کریں اور لوگوں سے اچھی بات کہیں. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وہی بات کہ لوگوں سے اچھی بات کہیں، لیکن لوگوں سے اچھی بات کہنے کے لیے آپ کی سوچ اچھی ہونا ضروری ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی سوچ سے کو بہتر کریں. ایک کوٹیشن ہے، ٹیک کیئر آف یور تھاٹس دے بیکم یور ورڈز، ٹیک کیئر آف یور ورڈز دے بیکم یور ایکشنز، ٹیک کیئر آف یور ایکشنز بیکاز دے بیکم یور ہیبٹس، ٹیک کیئر آف یور ہیبٹس بیکاز دے بیکم یور فیٹ. یعنی کہ آپ کی اگر ایک سوچ بری ہے تو آپ کے الفاظ برے ہو جائیں گے. آپ اچھی بات کیسے کر سکیں گے؟ جب آپ نیگیٹو سوچ رہے ہیں کسی کے بارے میں تو آپ اچھے الفاظ نہیں بولیں گے اور یہی گناہ ہو جائے گا. کیونکہ خدا تو کہتا ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کرو، پازیٹیو بات کرو. تو آپ کے الفاظ برے ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ جب آپ اس کے ساتھ بری بات کریں گے تو آپ کے اعمال برے ہو جائیں گے، آپ کے عمل میں بھی وہ چیز آ جائے گی، آپ اس کے ساتھ برا سلوک کریں گے. جب آپ اس کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو یہی برائی آپ کی عادتوں میں آ جائے گی. آپ ہر ایک کے ساتھ ایسے ہی کرنے لگیں گے. جب آپ لوگوں کے ساتھ برا کریں گے پھر آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا اور ساری زندگی نیگیٹو میں چلی جائے گی. اور جب یہ رویہ ہوگا تو آپ کی تقدیر بھی نیگیٹو میں چلی جائے گی. یعنی آپ کے سوچ سے بات شروع ہو کر آپ کی ڈیسٹینیشن یعنی آپ کی منزل پہ ختم ہوگی ہے کہ آپ کی فیٹ کو وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کی خیالات کیا ہیں، آپ کی سوچ کیا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی سوچ کو کنٹرول میں رکھنا ہے،
اپنی سوچ کو اچھا رکھنا ہے، لوگوں کے لیے پازیٹیو رکھنا ہے، لوگوں کے لیے اچھا گمان کرنا ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ اچھا گمان کریں گے لوگ اچھے ہوتے چلے جائیں گے، آپ اچھا گمان کریں گے تو آپ کسی کی مدد کریں گے، کسی سے ہمدردی کریں گے۔ تو اگر آپ برا گمان کریں گے تو آپ ایک گناہ کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں کے لیے اچھا سوچو، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو تاکہ آپ کا رویے میں اچھی باتیں آئیں۔ اس کے بعد ہے نمازیں اپنی قائم کریں، نمازوں کو باقاعدگی سے پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کریں۔ لیکن اللہ اس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑے لوگوں کے علاوہ تم سب لوگ پھر گئے، کہ بہت کم لوگ ہیں جو واقعی عملی طور پر سیدھے راستے پر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قوم یہود سے مخاطب کو کہہ رہا ہے تم لوگ پھر گئے، اور یہ وہ سب احکامات ہیں جو قرآن پاک میں بھی ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے بھی مختلف صورتوں میں ریپیٹ ہو رہے ہیں، اور ان قوموں کے ذکر میں جو آئے ہیں یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہمارے لیے بھی اسی طرح ہے۔ ہمارے لیے بھی ایک وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان سب چیزوں پر عمل کرنا ہے، کہ تمام اس نے اپنی قوموں میں یہی احکامات ہیں جن کو ریپیٹ کیا، اور یہی اللہ کی توقعات ہیں ہم سے کہ ہم ان پر پورا اتریں۔ آیت نمبر 84، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوانین بتائے تھے کہ آپس میں تم نے ایک دوسرے کا ناحق قتل نہ کرو، اور اپنے بہن بھائیوں کو جلا وطن نہ کرو ایک ہی قوم ہو کر بھی، لیکن تم نے اس کا اقرار کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنی توریت کے احکامات میں اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ اقرار لیا۔ آیت نمبر 85، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری کی۔ ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ بعض کام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان کے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا پھر اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ مدینہ میں مشرکین کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اسی طرح یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنی کینکا اور بنو نذیر۔ اب یہ کیا کرتے تھے کہ اوس اور خزرج کی آپس میں جنگیں لڑائیاں ہوتی تھیں۔ یہودیوں کے 3 قبیلے ان میں سے ایک کے حلیف بن جاتے تھے۔ بنو قریظہ اوس کے حلیف بن جاتے تھے اور ان کے ساتھ مل کے ان کے مخالفوں سے جنگ کرتے تھے۔ اسی طرح بنی کینکا اور بنو نذیر خزرج کے حلیف بن جاتے تھے۔ اب یہ ایک ہی جگہ مدینے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے جنگیں لڑائیاں کرتے تھے، ایک دوسرے کا قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کو گھروں سے نکال دیتے تھے، جلا وطن کر دیتے تھے، خود ہی جلا وطن کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کرو لڑ کے، کہ وہ ان کو پہلے کمزور کر دیا، ان کو ان کے وطن سے نکال دیے، اور پھر کیا کرتے تھے کہ ان کو واپس وطن میں آنے کے لیے ان سے فدیہ لیا کرتے تھے، ان سے ایک طرح سے تاوان لیا کرتے تھے۔ تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے تو ان کو نکالنا ہی حرام تھا، اور آپ نے ایک تو غلطی کی انہیں نکالا، اور پھر ان سے پیسے لے کر ان سے فدیہ لے کر ان کو آنے دیا، تو یہ گناہ پر گناہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو خبردار کر رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ناحق لڑائی جھگڑوں میں آ کے قتل نہ کرو، اور ایک دوسرے کو کسی حق کے اوپر اس کا حق نہ مارو، اس کی جائیداد، اس کا خون، اس کی عزت، سب کی سب جو ہے ایک تم لوگوں پہ اس کی حفاظت ہی فرض ہے، اور کسی طرح اس کی حقوق کی پامالی کی اجازت نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو آج بھی ہیں، لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی دشمنیوں پر کسی کو قتل کر دینا، جائیداد کے میٹرز پر قتل کر دینا، دوسروں کی انسلٹ کرنا، ان کو آپ کو کوئی بات اگر سچی کہہ گیا ہے تو آپ دیکھیں کہ بڑے لوگ چھوٹے لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یعنی کسی کی جان لے لینا کتنا معمولی بن گیا ہے، جرائم کتنے زیادہ ہو گئے، جبکہ خدا نے ان سب چیزوں کو منع کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں بھی، صحیح بخاری میں بھی، کہ تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور آپ دیکھیں ہاتھ سے مین کہ آپ ظلم کرتے ہیں کسی کے ساتھ، اور زبان سے غلط بات کہتے ہیں، اور یہی دونوں چیزیں ہیں جب آپ کی غلط ہوتی ہیں تو جو ہے لڑائی جھگڑے کی بنیاد پڑتی ہے۔ تو بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے
دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. بہت ساری احادیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی مسلمان پر کسی کا خون، کسی کی عزت، کسی کا کوئی بھی حق پامال کرنا ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے، اور کبھی بھی اچھے مسلمان یہ سب کام نہیں کر سکتے. ہم نے آج آیت نمبر 85 تک مکمل کی، اور اس میں آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.